10 साल 10 साल गालियां गालियां पत्थर, गालियां पत्थर। जब आप थक जाते तो बाहर चचा सीने से लगाते और अंदर हजरत खदीजा आपके जख्मों को सहलाती। अल्लाह ने 10 दिन के वक्फे से दोनों सहारे उठा लिए, चचा का सहारा भी उठा लिया और बेगम का सहारा भी उठा लिया। है उसके बाद कुरैश मक्का ने जो सताना शुरू किया तो आप कहते हाय चचा, तेरे जाने की कमी बड़ी जल्दी महसूस होने लगी। मा असरा मा वजदतु फक़दक या अम। ए चचा, आपके जाने की कमी बहुत जल्दी महसूस होने लगी। रास्ते मक्के के बंद हो गए, बंद। क्या करूं, कौन जाऊं? दो जहान के सरदार, कौन जाऊं? यही दुनिया का दस्तूर है, इम्तिहान ऐसे ही होता है। अच्छा चलो ताइफ चलता हूं, ताइफ चलता हूं। कोई 50 किलोमीटर का सफर पैदल। ज़ैद इब्न हारिसा, उन्होंने वो किया जो किसी ने ना किया। मेरे नबी ने खुद फरमाया मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा ताइफ वालों से, पत्थर मार। मैं पिछले साल पिछले उम्र पर गया, विजिटर वीजा। मैं एक मकामी ताइफ के आदमी को लेकर खास तौर पर चूंकि वो जगह आम पता नहीं चलता, मैं वहां पहुंचा जहां मेरे नबी को पत्थर पड़े थे और जहां बेहोश होकर गिरे थे और जहां ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम ने आपको एक दरख्त के नीचे लटाया था। वो सारी जगह मैं आंखों से देख के आया। आज सड़कें बनी हुई हैं, खंडर खड़े हुए हैं, लेकिन खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीब थी। मैं एक छत पे चढ़ गया, वो छत पे चढ़ के मैं सारी वादी और सारा मंजर देख रहा था और 14 सदी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कर रहा था कि जिसे मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी मोहम्मद कहे, कभी अहमद, कभी माही, कभी हाशिर, कभी आकिब, कभी फातिह, कभी खातिम, कभी अबुल कासिम, कभी तौहा, कभी यासीन, कभी शाहिद, कभी मुबश्शिर, कभी नदीर, कभी दाई इलल्लाह, कभी सिराजम मुनीर, कभी रहमतुल लिल आलमीन, कभी रहमतुल लिल आलमीन, कभी काफ़तन लिन्नास बशीरun व नज़ीरा। कभी अजीज कहे, कभी रऊफ कहे, कभी रहीम कहे, कभी हरीसुन अलैकुम कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुद्दस्सिर कहे, कभी तौहा कहे, कभी यासीन कहे। और इस वादी में लहू लुहान, इतने पत्थर पड़े गया, बेहोश होके गिर गए। ज़ैद इब्न हारिसा ने उठाया, दौड़ लगाई, पीछे ताइफ वाले, आगे उतबा। उतबा कौन है? बिन रबिया। ये कौन है? ये जंगे बदर में काफरों का लश्कर का सरदार। अबू जहल नहीं था, उतबा बिन रबिया लश्कर का सरदार, सिपा सालार, इतना बड़ा दुश्मन कि बदर में झंडा लेकर आने वाला। ज़ैद को कुछ नहीं सूझा, उसी के बाग में घुस गए और जाकर आपको लुटाया। आप नींद बेहोशी में थे तो जान के दुश्मन की आंखों में आंसू आ गए। इतना मेरे नबी ने दुख उठाया है। हाँ, और आज की उम्मत के हाथ में दोरी धार का खंजर है। क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, क्या मर्द क्या औरत, क्या बड़ा क्या छोटा, और हर वार मेरे नबी के सीने पर है। झूठ के वार, जुल्म और सितम के वार, रिश्वत के वार, नाच गाने, फहाशी उरियानी, अवरगी, बेपर्दगी, नंगापन, कत्ल गारत, फिरकावारियत, ये सारे तीर मेरे नबी के सीने में उतर रहे हैं। ये वो नबी है, हर मरते हुए हर शख्स अपनी औलाद को पुकारता है। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए उम्मत को पुकारा। मैदान माशर में हर शख्स नफ्सी नफ्सी कहेगा, मेरे नबी ने उम्मत उम्मत को पुकारा है। हाय, उतबा रोने लगा, कहने लगा हाय, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ क्या बीत। और ऐसा कुरैशी खून, रिश्ता करीब का था कमबख्त का, ऐसा खून जोश में आया, प्लेट उठाई और अंगूर तोड़ तोड़ के प्लेट में डाले। खुद नौकर से नहीं कहा, खुद। और प्लेट सजाकर जाते हुए शर्म आई, अपने नौकर को बोला अद्दास को, कहा अद्दास ये ले जा, और वो जो जख्मी पड़ा है ना, आए वाह या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, आप पे दुश्मनों ने रहम खाया, आज की उम्मत ने रहम नहीं खाया। ये ताजर कहते हैं
جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی. یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی. کہنے گا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. کیا قسم دی کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. دشمنوں نے جن پر رحم کھایا. آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں. اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا. تو آپ اپنے زخم میں بھول گئے. جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ پیارے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. کہا تیروں پر بھی اس کا جادو چل گیا. پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ. آئے ہائے اپنا کوئی دکھڑا نہ بیان کرو تجھے میرے مولا. یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو من لقتہ امری. یہ نا آشنا، یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا. ان لم تکن علی صافتا فلا ابالی. لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، میرا کام بن گیا. میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا. ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترغى والانام غضاض ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك الود فالكل عين وكل الذي فوق التراب التراب. یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا. کیا کلام اس نے کہا ہے. اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اس اللہ پر فٹ کر رہا ہوں، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں. آپ خوش ہیں، لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا. میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا. آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا. میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے تمام نبیوں کو ان کی قوم نے، اس وقت کے لوگوں نے ستایا، مگر پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی. ایک طرف لوگوں کی تکلیفیں تھی اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. آپ نے لوگوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لایا جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی جائے، بے کسوں بے بسوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے. جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پہچان ڈالی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے بے پناہ محنتیں کی ہیں. آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ نے جنگوں میں جا جا کر کتنی چوٹیں کھائیں، پھر بھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، لوگوں میں پیغام حق کا اعلان نہیں چھوڑا. جب آپ طائف گئے وہاں کے لوگوں نے آپ کو ذہنی جسمانی ہر طرح کی تکلیفیں دی، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد
لوگوں کی بھلائی تھا، آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، سب کے ساتھ انسانیت چاہتے تھے، سب کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو کئی طرح سے ستایا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا۔ جو لوگ آپ پر ایمان قبول کرتے، جو لوگ آپ کی غلامی قبول کرتے، ان لوگوں کو بھی کئی طرح سے ستایا جاتا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و صحابیات کو لوگوں نے بے پناہ تکلیفیں دی، اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے کر دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ تکلیفوں کے کئی سارے باب ہیں، تاریخ، اتہاس اور حدیث کی کتابیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ ان حالات میں سے ایک دردناک حال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ سے لین دین، خرید و فروخت، ملنا جلنا سب پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو شعب ابی طالب میں یعنی کہ ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، ایک ایسی جگہ پہ آپ کو رہنے پر مجبور کیا گیا جہاں سے تمام لوگوں کا آنا جانا بند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں قید رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی شعب ابی طالب کے موقع پر کہ ہمیں کھانے کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہوتی تھی۔ جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی، جو کھجوریں ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم درخت کے پتے چبا چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ کتنا المناک اور کتنی تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرحلوں میں بھی اللہ کا پیغام سنانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اور ایک طرف لوگوں کی طرف سے پہنچانے والی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ سے ملتا وہ یہ گواہی دیتا کہ آپ سے اچھا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بے کسوں بے بسوں کی دستگیری کی، آپ نے تمام لوگوں کی ضرورت کی حاجت روائی کی، انسان تو انسان، حیوانات پر بھی رحم کرنے کا سبق پڑھایا۔ سلام اس پیغمبر پر جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، لوگوں کو اللہ سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ سبسکرائب کریں۔ عَزَبَ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔ پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے۔ لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے۔
پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے۔ میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا رب اول۔ اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، والآخر کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو، کہ دعویٰ کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، جو اول آخر ظاہر باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ اپنا، میرا جیسا ہے نہیں، تشبیہ کیا دوں؟ میری مثال کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر چونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے، غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، ثم تخیر مضر، پھر سارے مضر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش، قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب
آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا 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 گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی الی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسان و جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے، اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، لگنا ہی تھا۔ ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار شاہکار شاہکار، نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے حبیب، حبیب حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کریم بھی کہا۔ اے محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحل بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشام بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے، ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اوے یہاں ایک ہمارا نوجوان
وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے وہی ہے جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا، میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یوں ہلا تو فعل کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں۔ فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ ساری میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے، حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی، لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، فی عنقہ سطع، گردن سرہی دار۔ کیا کلمات ہیں، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ خجلہ، لم تزری بہ سعلہ، ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گنجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے، اطول من المربوع واقصر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے رعب ہو جائیں، یتلألأ وجهہ تلألؤ القمر لیلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، واسع الجبین، ماتھا کھلا، ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ہاں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی، چوڑا منہ، اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا، نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر، مفلج،
4 دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14۔ ان کو آپ نے مہندی لگائی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی۔ یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی، میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی۔ تو نہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے، بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخیل ہی ہوتے۔ وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے۔ شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی تھی، اور پاؤں کے اوپر بھی۔ خمسان الاخمصین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی۔ فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتا، تو یہ جگہ گہری تھی۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا، جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے، ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ دقیق المسربہ، اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے۔ دقیق المسربہ، چھاتیوں کے، یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح، جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے، یہ معمولی۔ وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے، یہاں پر۔ انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا، کندھے سے ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک، چمکتا ہوا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ ایک صحابی سامنے آیا، پیٹ بڑا تھا، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے، آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی۔ ثبت القصد، آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں تھے۔ ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے، کندھے آگے ہو گئے، میں یوں کرتا ہوں تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں، لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن تھا، سیدھا۔ یمشی تکفین، آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے۔ اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے۔
है सातों आसमान सुकेड़ दूंगा, अर्श के दरवाजे खोल दूंगा और अपना आप दिखा दूंगा। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, लेकिन जो इतने बड़े मकाम वाला मेरा हबीब होगा वो चलेगा कैसे? वो चलेगा कैसे? वो इतनी आजिज़ी से चलेगा कि खुश्क लकड़ियों पर भी पांव रखे तो आवाज ना आए, खुश्क पत्तों पर भी पांव रखे तो आवाज ना आए। वो इतना आजिज होगा। चार पैसे इकट्ठे हो जाएं, चाल बदल जाती। थोड़ा सा बड़ा ओहदा मिल जाए, चाल बदल जाती। मुहल्लब बिन यजीद बिन अबी सुफरा, इराक का गवर्नर, बाजार में बड़ा अकड़ के जा रहा था। तो मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ओ जवान संभल के चल, ऊपर भी एक ताकत है। तो यूं कहने लगा, लगता है मुझे जानते नहीं हो, लगता है मुझे जानते नहीं हो। कहा बेटा तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। कैसे? कहा तेरी इब्तिदा एक गंदा पानी है, तेरी इंतहा एक डेड बॉडी है और इसके दरमियान में पेशाब पखाना है। तो मुहल्लब का सर यूं झुक गया, कहने लगा अरफ्तनी हक्का, तूने मुझे सही पहचाना। आपकी चाल में आजिज़ी, कदम छोटा, चाल में तेजी, चलते थे थोड़ा सा आगे झुककर। बुलंदियों का सफर नीचे झुक के तय होता है। तुमने पहाड़ चढ़ना हो तो ऐसे चढ़ते हो या ऐसे चढ़ते हो? क्यों? आम ये दुनियावी ऊंचाई है, आपने ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है तो आप देखो आप ऐसे चढ़ोगे। अगर थोड़ा सा अकड़ के चढ़ोगे तो पीछे। तो मेरे हबीब नीचे झुक कर चलते थे। यब्दउ मन लक़ियहु बिस्सलाम, हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे। अल्लाह ने चुन के बनाए हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। एक ही सतर में तीन नबियों का फर्क बताऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह ने अल्लाह मेरा सीना खोल, अल्लाह ने खोल दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब से कहा अलम नशरह लक सदरक, मेरे हबीब मैंने आपका सीना खोल दिया, आपके मांगने से पहले हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरा काम आसान फरमा, अल्लाह ने कर दिया। लेकिन अपने हबीब को मांगने से पहले फरमाया वबदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, मेरा हबीब मैंने आपके बोझ हटा दिए, आपका काम आसान कर दिया। आसान काम किसे कहें? जिस पे दिल ठुक जाए वो आसान होता है, जिस पे दिल न ठुके वो मुश्किल हो जाता है। गर्म पानी से वजू करके आके नमाज पढ़ना कोई मुश्किल है, लेकिन दिल नहीं आया तो जी नहीं पढ़ी जाती। और सड़क के ऊपर जाके वो सड़क तोड़ रहा है सख्त सर्दी में दस्ताने पहनकर, इतना मुश्किल काम क्यों हो रहा है कि उसके ऊपर पैसा मिल रहा है, इसकी वजह से उस पर दिल आया हुआ है। तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम मेरे हबीब का था, लेकिन अल्लाह ने अंदर की बाहर की रुकावटें खोल कर फरमाया आसान। कलीम हबीब, अब खलील, खलील की दुआ वजअली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, या अल्लाह मेरा नाम मेरे बाद बुलंद हो जाए। अल्लाह ने कर दिया, लेकिन अपने हबीब से फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, मैंने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। वहब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं, वहब बिन मुनब्बिह बहुत बड़े अल्लामा, यहूद से मुसलमान हुए, सनआ में उनकी कब्र है। पिछले साल मैं गया था वहां, 2 साल पहले। फरमाते हैं आदम से लेकर आखिरी इंसान, नबियों रसूलों समेत अल्लाह ने उनको जितना इल्म दिया वो एक जर्रा, एक डॉट, और अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया वो सहरा, बेखता इल्म। फिर इल्म आता है देखने से। मैंने इधर देखा मुझे ये नहीं पता चल रहा, आगे देखा पीछे नहीं पता। मेरे नबी ने फरमाया जैसे मैं आगे देखता हूं ऐसे ही पीछे देखता हूं। नीचे अल्लाह का हबीब सच्चा, ऊपर अल्लाह इल्म वाला कामिल, नीचे अल्लाह का नबी इल्म कामिल वाला, ऊपर अल्लाह मेहरबान हमदर्द, नीचे अल्लाह में का नबी हमदर्द। अल्लाह अपने बारे में कहता है इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, और मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहरबान हूँ, रहम वाला हूँ। और अल्लाह अपने हबीब के बारे में फरमाता है बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और ये ईमान वालों के लिए बड़े मेहरबान हैं, बड़े रहम दिल हैं। कोई ऐसी वैसी मेहरबानी
نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے۔ میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللکع این اللکع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لکع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں، تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجوں، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ۔ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا، لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر، اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں۔ حسن حسین، حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے، کہا یہ حرب، لڑنے والا، کہا نہیں حسن۔ پھر 10 مہینے بعد، اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جس کو کہتے ہیں پہلی جگہ، کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے۔ عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اخر بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں، اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں۔ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے، ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا۔ تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے، یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں، حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے
اتنے بڑے رسول. ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے ہو، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں گا. دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں. اے بے وقوف، میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے. کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان آگے پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے. حسن حسین کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے. تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش. وہ حسین تکڑے ہو گئے. تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں. تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے. وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے. ہاں، میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے. 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے. فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں آیا ہی نہیں. ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا. یہ ہے انٹرنیشنل لا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا. کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی. تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ جائے تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا. کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو خیر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی. تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی، زد امتی. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے محبوب، تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا. 1 پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، زد امتی، اور دے اور دے. مہربان، مہربان، شفیق، رحیم. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب، لگتا ہے ذرا تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، اپنی شان کا دوں. ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی. کہا میرے حبیب مانگ. میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا. اور کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا. حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بیوی عائشہ، ایک بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک. اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا. جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اماں عائشہ، وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا،
جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی, وشہد شاہد من اہلہا, اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا. یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما, جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما. حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لیٹ گئی, اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں. آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں, آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے. اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر, لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. مہربان, حبیب, رؤوف, رحیم. اوپر رب کائنات, نیچے رب محمد, دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین. ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے, مجھے سنگسار کریں, یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا میں نے کیا ہے. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا, یہ میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا, میں نے کیا ہے. 4 دفعہ ہو گیا. یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو, 4 دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے. او بھئی یہ نشے میں تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں نشے میں نہیں. یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا. او بھئی یہ پاگل تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے. جب اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے. توبہ کر, چپ کر. پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے. توبہ کر, چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حزال کے پاس گئے, یہ ہو گیا. کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا, حد لگی. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا, نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا, آپ رونے لگے. اے کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو. کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے, کس سے ٹکر لی ہوئی ہے. میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا, میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا, لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے. 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے. نکل جاؤ, تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر جو نکل جاؤ. میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ, دور ہو جاؤ میری نظروں سے. زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو, سود کے اڈے چلا کے آئے ہو, شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو, جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو. نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں. ساری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا اللہ ہماری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا, میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی. داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی. یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی. ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی. ہاں 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 اسی
پھر ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ آج تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے، جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے، میری امت۔ او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے، اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے، وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا، اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے آ، پھر دیکھ میں کیا کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات۔ اس کا نام تھا جیکی، اور میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا۔ وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم، کتے سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے۔ تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد، ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا، ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے۔ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے،
امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا. میں نے اپنے پورے گھر یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے. اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر. نسل کو ذبح کرانا آسان ہے. شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا. لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ. پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں. لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا. اپنی منزل بدلو بدلو بدلو. بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے. کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب. کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے. جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرما برداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے. جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام. بڑے زمانے بعد حدیث سے یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا. لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ پونے 6 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے. جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ. 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن. کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں. کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی. ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی،
اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک آئیڈیل ہوم اب آیا ہے دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم. آپ کو پاک زندگی خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت، عالی شان جنت جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش. اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں. درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خاندوں کا استقبال کر. یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے گی، پہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ. دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی. تو ان 4 کا جواب دے رہے انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی. انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں. انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے. ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے. الفاظ کہاں سے لاؤں؟ کارپٹ بچھلنے، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے. عجب آیت اچانک یاد آ گئی، بطائنہا من استبرق. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا. اور کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی. کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے بکھاوے، ادھر بکھاوے، وہ تو مشکل ہو جائے. کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ایدے ویکھے جی ذرا، ادھر ایدے ویکھے جی، یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے. واہ میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے. وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا. وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی. ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں. تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرائیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی. کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے. کہا ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے. اور ایک شراب کا نام ہے رحیق. رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس. جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا. جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب 2-4 قطرے ڈال کے دے گا. لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں، سوری تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم
عینن یشرب بها المقربون، رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے، نیچے والوں کو 2 4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے۔ اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گے، نوکر پلائیں گے۔ اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، خود ڈال کے پیئیں گے۔ پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے۔ اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا۔ بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے۔ کھلو واشربو، جاؤ، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلام سلامن سلام، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے، آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو؟ آپ تو فرشتے۔ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتوں کے سلام کا نشہ۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا، تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ ہی نکال لگے، وقت جو یہ تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل کر، وہ ایک نشہ ہوگا۔ بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس، جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش حیران ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی، ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، آپ ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے،
موت نہ ہوگی, دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے, اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے, کوئی خدمت, کوئی ضرورت. کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں, تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے, تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی, منزل ملی, منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے, وہ عزت کیا عزت ہے, وہ دولت کیا دولت ہے, وہ شہرت کیا شہرت ہے, جسے موت مٹا دے, قبر گلا دے, ہوا اڑا دے, تاریخ بھلا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں, آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے, یہ میرے نبی نے بتائی ہے, یہ میرے اللہ نے بتائی. آج میں راضی ہو گیا, جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل, یا اللہ ہمیں اجازت تو دے, ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے, ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا, آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود, جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے, ویسٹ ہیم میں تھے, ایسٹ ہیم میں تھے, وہ وہاں تھے, یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے, میں مالک تھا, تمہارے ذمے میری عبادت تھی. اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. باؤ بولو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا کرنا ہے, جاؤ موج میلہ کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں, جمعے آ جانا, باتیں ہوں گی, دیدار بھی ہوگا, بات بھی ہوگی, کلام بھی ہوگے, مزے بھی ہوں گے. ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو, ماں نے کیا ہیرا جنا, کیا لال جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ. ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں, اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یار بھی خاص تھا, دیدار بھی خاص ہوگا. ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے, ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا, اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا. جمعرات کا دن ہے, آپ بیمار چل رہے ہیں, عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا, غش آ گیا, بے ہوشی ہو, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کہا جی انتظار, اٹھنے لگے, پھر گر گئے, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کہا جی انتظار ہے, اٹھنے لگے, پھر گر گئے, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کہا جی انتظار ہے. کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پچھلی صف میں تھے, عمر پہلی صف میں تھے, تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی, انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. عمر نے کی اللہ اکبر, ہے میرے نبی بیماری میں پکارے, عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. میرے اللہ کا فرمان ہے, میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر. کیا ماؤں نے لال جنے, کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے, ادھر عمر تھے, سامنے صحابہ تھے, تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, یوں ہاتھ پکڑ لیے, کہ مجھے دیکھو, ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کا دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے, ادھر ابو بکر اور ادھر عمر. کہ میرے بندو وہ دنیا تھی, تم غلام تھے, بندے تھے, میں آقا, اب تم میں مہمان, میں میزبان. اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان, تم تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے. تو اللہ ہے, اللہ جاؤ مزے کرو, جمعے آیا کرو, تمہارے مزے کرائے جائیں گے, اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا, کھلایا جائے گا, پلایا جائے گا, سنایا جائے گا. تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو, تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو, میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ.
जन्नत की लड़कियां जो सुर लगाएंगी ना, मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि हम जो गाना तैयार करते हैं 3.5 मिनट का होता है, 3.5। मैं क्या 4 भी पूरे नहीं? मैं क्यों? कि लोग बोर हो जाते हैं। मैं फटे मुंह, मैं कहा मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा, जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़, 70 साल का एक गाना। यूं बैठे सुनते रहे, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहां है वो हिल नहीं सकेगा। जन्नत की हूर गाने वाली हो। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली का इतना फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? 7 समंदर में थूक डाले, समंदर शहर से ज्यादा मीठे हो जाएं, मुर्दों से बात करे जिंदा हो जाएं, जिंदों को चेहरा दिखा दे कलेजे फट जाएं, दुपट्टा हवा में लहरा दे कायनात रोशन हो जाए, एक कदम खामिद की तरफ से चल के आए 1 लाख नाजो अंदाज दिखाए, मुस्कुराए तो दांतों से निकले हुआ नूर सारी जन्नत को रोशन कर दे। हाँ, ईमान वाली औरतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईमान वाली औरत इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और अजीब सुनो, एक काला है, या रसूलुल्लाह मैं तो बिल्कुल काला स्याह, मैं जन्नत में जा सकता हूं? का क्यों डरते हो? तू आ तो सही जन्नत में, पर जो मैं कहूं वो करना होगा। तो जो मुसलमान मर्द औरत दुनिया में काला है, अल्लाह उसको जन्नत में ऐसी खूबसूरती देगा कि 1000 साल के फासले से उसके चेहरे का नूर दिखाई देगा। अफ्रीका वाले जन्नत में सबसे खूबसूरत होंगे। हाँ, फिर अल्लाह फरमाएगा कैसा है? कहेंगे जबरदस्त। कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ? कहूँ क्या? या दाऊद, ऐ दाऊद आओ मिंबर पर बैठो। पूरी जन्नत वो बन जाएगा सॉस, और पूरी जन्नत की एक एक डाली, एक एक पत्ता उससे नए नए रंग का साज बोलेगा, धुन निकलेगी। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी। दुनिया में कैसी थी? कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे पहाड़ हिलने लग जाते थे। कहा मैंने वापस कर दी, बल्कि ज्यादा कर दी। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का नगमा होगा और गीत होगा, उनका साज होगा, जन्नत वालों को जन्नत भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे इससे अच्छा सुनाऊं क्या? या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब ए मोहम्मद आजा, अब आपकी बारी। फिर मेरे हबीब का नगमा होगा, जन्नत का साज होगा, वो आवाज होगी, ये धुन होगी, वो लय होगी, ये सुर होगा, वो साज होगा। जन्नत मस्त, जन्नती मस्त, पानी मस्त, हवाएं मस्त, दरख्त मस्त, फरिश्ते मस्त। फिर अल्लाह कहेगा अब इससे अच्छा सुनो। कहेंगे अल्लाह इससे अच्छा? कहाँ? मुँह क्या? कब तुम्हारा रब तुम्हें सुने। लम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन। अब अल्लाह की आवाज को जन्नत की जरूरत नहीं, जन्नत के साज की जरूरत नहीं है, लिहाजा हर शय थम जाएगी, खामोश, और मेरा अल्लाह अपना कुरान सुनाएगा। और पहले जो सुन रहे थे सिर्फ कानों से सुन रहे थे और मजा ले रहे थे। एक छोटा सा सिस्टम है जिससे हम सुनते हैं, अच्छी आवाज होती है, मजा आता है। जब अल्लाह 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 अपना कलाम सुनाएगा तो फिर क्या होगा? पूरी बॉडी का हर सेल कान बन जाएगा और उससे अल्लाह की आवाज अंदर जाएगी तो फिर क्या होगा? मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल को राजी करना अपनी मंजिल बनाओ, मंजिल बनाओ, मंजिल बनाओ। ट्रैक बदलना पड़ेगा। तबलीग ट्रैक बदलने की मेहनत है। जिन राहों पे जा रहे हो ये अल्लाह रसूल तक नहीं जाती। अल्लाह रसूल को जाने वाली राहें और हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमल मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताओ। सहाबा ने कहा नमाज। फरमाया नहीं, अच्छी चीज है। या रसूलुल्लाह जिहाद? हमें कहा नहीं। या रसूलुल्लाह रोजा? फरमाया नहीं। हज? फरमाया नहीं। अच्छा, अल्लाह व रसूलुहु अअलम, आप जाने,
آپ کا رب جانے، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے، اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل ان الدین عند اللہ الاسلام حنیفا مسلما وما كان من المشرکین وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے، بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے؟ اچھا اگر وہ کافر ہے وہ کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق حاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے، حاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دو، کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے، نے دے دیا۔ ابا یہ پانی پیو، کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چڑا غصہ، سیدھا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دوں، بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو، اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے، وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دے دیں، میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، پہناؤ۔ نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں کون ہے؟ کہاں خبر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرے۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔
چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پہ رہ جائے گی اللہ دی جنت، اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے؟ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالو، دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی نہیں، چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو، امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ۔ کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید بن الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا، وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اس سے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق، حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو، اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو، تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماکم المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم، امت۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے؟ کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو، یہاں رہتے ہو مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔
پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد رسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے۔